अस्सलामुअलैकुम। एक नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। आज हम मगरबी बंगाल स्टेट का पेपर लगाएंगे। ये 27 स्टेट का पेपर है, तो हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे और जो अहम चीज़ें होंगी उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम अपने सवाल की तरफ बढ़ें। हमारा पहला सवाल है, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, हिंदुओं की मजहबी किताबों में। बी, मुसलमानों की मजहबी किताबों में। सी, बुद्ध और जीनियों की मजहबी किताबों में। या डी, ईसाइयों की मजहबी किताबों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध और जीनियों की मजहबी किताबों में। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि मसूद हसन ख़ान अपनी किताब मुकदमा तारीख़ के ज़ुबान उर्दू में बयान करते हैं कि पाली जो है वो मजहबी ज़ुबान मानी जाती है बुद्ध और जैन मज़हब की, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झेल में दर्ज मगरबी हिंदी से मुतालिक सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कनौजी या बुंदेली। ऑप्शन बी है गुजराती, पंजाबी, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली। ऑप्शन सी, मराठी, बंगाली, उड़िया, हरियाणवी, ब्रजभाषा। डी, मागधी, मैथिली, बंगाली, हरियाणवी, सिंधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेलवी। ये इसका सही जुमरा है। ये पांचों जो बोलियां हैं ये मगरबी हिंदी की बोलियां हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है 3 नंबर, झेल में किन ज़बानों का रस्मुल ख़त उर्दू ज़ुबान से मिलता जुलता है? ऑप्शन ए, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, बंगाली। ऑप्शन बी, अवधी, हिंदी, सराइकी, पश्तो। ऑप्शन सी, उड़िया, तेलुगु, सिंधी, गुजराती। ऑप्शन डी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी, पश्तो। सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी, पश्तो। ये चारों ज़बानें, ये कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तो, ये उर्दू की ही तरह नस्तालिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मस्तनद नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए, गुरु ग्रंथ साहब। ऑप्शन बी, खुसरू की शायरी। ऑप्शन सी, बकट कहानी। ऑप्शन डी, कबीर के दोहे। इसके सही जवाब के बारे में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बकट कहानी। अफजल झुंझानवी की मसनवी बकट कहानी जो 12 मासा है, इसे जो है मसूद हुसैन ख़ान ने मसनद नमूना कहा है शुमाली हिंद का पहला। और ये 12 मासा है जो एक कदीम सिनफ मानी जाती है, जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में राइज सिनफ है। गुजराती हो गया, मराठी हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब ज़ुबानों में ये 12 मासा की सिनफ पाई जाती है। ये शायरी की एक सिनफ है। और ये गुरु ग्रंथ साहब जो है ये ईसाइयों की मजहबी किताब है, जिसे गोरबानी भी कहते हैं। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये किताबों से मुतालिक सवाल है। 5वां सवाल, झेल में सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शौकत सब्जवारी, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। ऑप्शन 2, एहतिसाम हुसैन और उर्दू ज़ुबान और लिसानियात। सी, गोपी चंद नारंग और नकूश सुलेमानी। नंबर 4, सैयद सुलेमान नदवी, उर्दू लिसानियात। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें चंद ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पे बार बार दोहराना वक्त का ज़िया है, ऑप्शन देख सकते हैं। और ऑप्शन से ज़्यादा अहम है कि किस सवाल का किस निशानदही अगर सही की जाए तो ऑप्शन कुछ भी हों, और कर सकते हैं आप लोग अपने से भी।
تو سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے وہ نقوش سلیمانی. تو ایک آپشن بھی اگر ہم لوگوں کو صحیح مل جاتا ہے تو ہم لوگ ایک بھی اگر آپ کو صحیح پتہ ہو تو ایلیمینیشن مارکنگ کے ذریعے آپ باقی کے سوال لگا سکتے ہیں. تو 5 نمبر میں ہمیں جیسے پتہ ہے کہ پہلا 4 کا 3 آپشن ہیں، تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں ہمیں آپشن اے جو ہے یہ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح جواب اس کا آپشن اے ہے، یعنی 4 کا 3. یہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے نقوش سلیمانی، اور اس کو تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں یہاں آسانی ہوگی. یہ اس کا صحیح جواب ہے. اور سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے نقوش سلیمانی، اور گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے یہ اردو زبان اور لسانیات، اور احتشام حسین کی کتاب ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، اور شوکت سبزواری کی کتاب مانی جائے گی اردو لسانیات. تو یہ صحیح ہو گیا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے، ایک شعر دیا ہوا ہے، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے نا. محمد قلی قطب شاہ کے درج بالا شعر میں باج کیا ہے؟ یہاں آپشن دیے ہوئے ہیں. حرف تخصیص ہے، حرف استثناء ہے، یا حرف عطف ہے، یا حرف استدراک ہے. اگر اس سوال کے صحیح جواب کی طرف پڑھا جائے تو اس کا صحیح جواب ہوگا حرف استثناء. یہ حرف استثناء ہے، یعنی جملوں میں دو بڑی چیزوں کو الگ کرنے کے لیے حرف استثناء کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا ہمارا 7واں سوال ہے، ذیل میں صحیح طریقے تلفظ کی بنیاد پر مصوتوں کی درجہ بندی کے ضمن میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. یہاں پہ دیا ہوا ہے صغیری آواز، اور صغیری آواز کی کون ہے؟ ارتعاشیہ. ارتعاشیہ کی صحیح جواب کون ہوگا؟ بندشیہ، اور اس کے آگے 3 نمبر آپشن میں نون دیا ہوا ہے. انفی آواز، اور اس کے آگے پے دیا ہوا ہے. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہاں دیکھیں، اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کا صحیح جواب اگر ہم لوگ لگانا چاہیں تو انفی آواز اس میں سے نون ہے. انفی آواز کہتے ہیں جس میں ناک سے آواز نکلے. اور اس کا 3 نمبر سوال کا جواب ہے، یعنی بندشی آواز، جس میں جو ہے ایک طرح سے بندش پیدا ہو جائے اس کو کہنے میں، وہ پے ہے. ارتعاشی آواز جو ہے وہ رے ہے. رے ارتعاش کہتے ہیں جس کو ادا کرنے میں سوت تان کہتے ہیں، ووکل کارڈ جس میں ایک طرح سے جھنجھناہٹ سی پیدا ہو. اور بچ گیا ہمارا صغیری آواز، تو یہ فے ہو گیا. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا علم نحو کے کوشچن ہے کہ 8واں سوال، علم نحو کے لحاظ سے اچھا استاد کون سی ترکیب ہے؟ یہ ہے آپشن اے فعلی ترکیب، آپشن بی اسمی ترکیب، آپشن سی ضمیری ترکیب، یا آپشن ڈی جار مؤخر ترکیب. اور اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، یہ اسمی ترتیب ہے اچھا استاد. اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی صوتیات سے متعلق سوال ہے. 9واں نمبر سوال، کہ معکوسی لفظ ڈال کا کثرت سے استعمال کس کی اہم صوتی خصوصیات ہے؟ آپشن اے اودھی، آپشن بی مگدھی، سی برج بھاشا، یا ڈی کھڑی بولی. معکوسی آواز یعنی ایک طرح سے عکس پیدا کرنے والی آوازیں کس کی سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والی خصوصیات ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 9 کا ڈی کھڑی بولی. کھڑی بولی میں سب سے زیادہ معکوسی آوازوں کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم اپنے اگلے سوال یعنی سوال نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا سوال نمبر 10 ہے، شمالی ہند کی منظوم لغت خالق باری اور کس نام سے جانی جاتی ہے؟ ایک ہے
حفظ اللسان، 2 مثل خائق باری، سی ہندوی در لغات ہندی، یا ڈی لغت منظوم۔ تو آپشن نمبر سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، حفظ اللسان۔ منظوم لغت خالق باری، جیسا کہ اس کے سوال میں ہی ہے منظوم، تو لغت منظوم نہیں ہو سکتا، یہ منظوم لغت ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہے کہ یہ امیر خسرو کی کتاب ہے، لیکن محمود شیرانی نے نہایت دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ ضیاء الدین خسرو کی کتاب ہے، نہ کہ امیر خسرو کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب خطوط کے یونٹ سے متعلق سوال ہے۔ سوال نمبر 11، مکتوب علیہ سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے، جسے خط لکھا جائے، آپشن بی، خط لکھنے والا، سی خط پہنچانے والا، یا ڈی خط کا مضمون۔ تو 11 نمبر کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، جسے خط لکھا جائے، یعنی جس کو ہم خط لکھتے ہیں اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ اور ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے جس سے مکتوب علیہ اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو ہمارا 12واں نمبر سوال جو ہے وہ ہے مکتوب بعنوان زاغ و بلبل کس کا ہے؟ آپشن اے، علامہ شبلی نعمانی، بی مہدی وفادی، سی مولانا ابوالکلام آزاد، یا ڈی مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو 12 نمبر کا صحیح جواب اگر دیکھا جائے تو آپشن سی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ مکتوب بعنوان زاغ و بلبل جو ہے یہ ان کی کتاب غبار خاطر میں شامل ہے۔ دراصل غبار خاطر مولانا آزاد کے قید و بند کے دوران لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے جو کبھی شائع نہ ہو سکے، یعنی انہیں کبھی جو ہے مکتوب علیہ، یعنی جن کے لیے یہ خطوط لکھے گئے تھے حافظ میں یہ حبیب الرحمن خان شیروانی، ان کو کبھی بھیجا ہی نہیں گیا، اور بعد میں انہیں جو ہے ایک ادبی صنف کے طور پر خطوط کے طور پر شائع کر دیا گیا۔ تو یہ خط نمبر 18 ہے، یعنی جس کی عنوان یہ زاغ و بلبل کا قصہ اس کے خط نمبر 18 میں بیان ہوا ہے، 18 نمبر خط میں بیان ہوا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اقتباس دیا ہوا ہے کہ 13 نمبر سوال میں، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں۔ 10 بال اقتباس ذیل میں سے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے، سائیکل کی سواری، بی لاہور کا جغرافیہ، یا سی کپور کا فن، یا ڈی وکیل صاحب۔ اس کا صحیح جواب اگر ہم لوگ دیکھیں 13 نمبر کا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، لاہور کا جغرافیہ۔ یہ افسانہ، یہ اقتباس انشائیہ لاہور کا جغرافیہ سے لیا گیا ہے، جو پطرش بخاری کا مشہور زمانہ انشائیہ شمار ہوتا ہے، اور یہ ان کی مجموعے مضامین پطرش میں شامل ایک انشائیہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خاکوں سے متعلق، یعنی کہ ابھی تک کے جو 3 سوال ہم لوگوں نے لگائے ہیں، سارے سوال جو ہے غیر افسانوی نثر سے پوچھے گئے ہیں۔ تو 14 نمبر سوال ہے، خاکہ نامدیو مالی میں باغ کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ آپشن اے، عبدالرسول خاقانی، بی سراج الحسن، سی سید محمد نظامی، یا ڈی عبدالرحیم خان فینسی۔ تو 14 نمبر کا صحیح جواب اگر لگائیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، عبدالرحیم خان فینسی۔ یہ نامدیو مالی اردو کے مشہور ادیب اور باوائے اردو مولوی عبدالحق خاں کا ہے، جو ان کے مجموعے چند ہم اثر میں شامل ہے۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 15 نمبر سوال ہے کہ سر سید احمد خاں بنارس سے لندن کے لیے کب عازم سفر ہوئے؟ آپشن اے، 26 جنوری 1871،
बी यकम अप्रैल 1869, बी सी 20 नवंबर 1875 या डी 15 फरवरी 1867। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 15 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी। यकम अप्रैल 1869 में जो है सर सैयद बनारस से लंदन के लिए आज़िम सफ़र हुए, जैसा कि उन्होंने अपनी किताब मुसाफिरान लंदन में इसकी रुदात बयान की है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी गैर अफसानवी नस्र का ही सवाल है। 16 नंबर के खुद नविश्त से पूछा गया सवाल है। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त सवाने इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किश्तवार शाया हुई? तो इसमें ऑप्शन है सबरस, बी शायर और सी सौगात या डी आजकल। इसका 16 नंबर का सही जवाब अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, रिसाला सौगात। ये रिसाला महमूद अयाज का रिसाला है जो 6 माह में एक बार शाया होता था, यानी साल में सिर्फ 2 इसके वॉल्यूम आया करते थे। और इसी रिसाले में ये अख्तरुल ईमान की सवाने उमरी 15 किस्तों में 15 एपिसोड में शाया हुई थी इनके रिसाले में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक शेर दिया हुआ है, और कोई तलब अपनाए ज़माने से नहीं, मुझ पे ये एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। दर्ज बाला शेर कौन सा इंशाइया दर्ज बाला शेर से कौन सा इंशाइया शुरू होता है? ऑप्शन ए है शामत अमाल, ऑप्शन बी है चीनी शायरी, ऑप्शन सी है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ या डी गालिब जदीद शोरा की महफिल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सज्जाद हैदर यदरम का मशहूर अफसाना है, अफसाना कहें या ये इंशाइया है जिसे जो इनके मजमूए ख्यालिस्तान में शामिल है, और ये हमारा दाखिल निशाब इंशाइया है। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है 18 नंबर सवाल। सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने नदीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी में मियाँ दानी के साथ 1903 में किस कॉलेज से एफ़ए पास करने का जिक्र किया है? ऑप्शन ए दिल्ली कॉलेज, बी हिंदू कॉलेज, सी स्टेफन कॉलेज या डी क्रिश्चियन कॉलेज। 18 नंबर सवाल का सही जवाब है हिंदू कॉलेज। ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की सवाने ये खाका है जो इन्होंने उर्दू के पहले नोबेल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद के ऊपर लिखा है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो ये इक़्तिबास दिया हुआ है। मेरा वतन बदायूं है, ये मगरबी उत्तर प्रदेश का एक तारीख़ी शहर है। इसका पुराना नाम बुध मऊ था। महात्मा बुद्ध की ज़माने से इसका ज़िक्र मिलता है। सैयद महफूज अली बदायूनी जो उर्दू के मुमताज़ अदीब और मिज़ाह निगार थे, और मौलाना मोहम्मद अली और ज़फ़र अली ख़ां के रफ़ीक और साथी थे। हमदर्द में मुल्ला बूधा मुई के नाम से मज़ाहिया कालम लिखा करते थे। ये दर्ज बाला इक़्तिबास किस खुद नविश से माखूज़ है? तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हैं इस आबाद खराबे में, बी विरद मसूद, सी ख्वाब बाकी हैं या डी अपनी तलाश में। तो इसका सही जवाब होगा ख्वाब बाकी हैं। ये आले हम उर्दू के मशहूर और मोतदल तनकीद निगार माने जाते हैं। आले हम सुरूर ये उनकी खुद नविश सवाने उमरी है, अपने ख्वाब बाकी हैं। अगला सवाल है हमारा खाकों से मुतालिक सवाल है, यानी ये ऑप्शन 20 नंबर सवाल है कि झेल में सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यहाँ कुछ खाका निगार हैं और कुछ मिज़ा निगार हैं, और उनके जो है मिज़ाहिया इंशाइयों का ज़िक्र है, आपको उनको मिलाना है। ये 20 नंबर सवाल है, और इसमें देख लेते हैं। अहमद जमाल पाशा, बी कन्हैया लाल कपूर, सी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, 4 नंबर हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। तो हम अगर इन्हें ऑप्शन को मिलाते हैं तो अहमद जमाल पाशा, यहाँ इसको थोड़ा सा
وہ کر लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. تو ہم لوگ اگر ملاتے ہیں احمد جمال پاشا تو ان کا ہے شامت اعمال. کنہیا لال کپور ان کا ہے چینی شاعری. مشتاق احمد یوسفی ان کا انشائیہ ہے جنون لطیفہ. رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے چارپائی. تو اس طرح اگر ہم ان کو ملانا شروع کریں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی. اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہے ہمارا اگلا سوال، 21 نمبر سوال. سوال ہے وہ قصیدے جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے اور کسی موضوع پر براہ راست خطاب کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کے آپشن دیکھ لیتے ہیں. تمہیدیہ، بی حمدیہ، سی واعظیہ یا ڈی خطابیہ. اس کا صحیح جواب ہوگا خطابیہ قصیدہ. اس میں بغیر کسی تشبیب اور تمہید کے براہ راست جو ہے یا تو مد اور شروع کر دی جاتی ہے یا ضم شروع کر دیا جاتا ہے. اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. قصیدے سے متعلق سوال ہے، سوال نمبر 22. دو مطلع پر مشتمل قصیدے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ذو مطلعین، ذو المطالع، سی حسن مطلع یا ڈی شاہ بیت. 22 نمبر کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے. جس میں دو مطلع ہوتے ہیں اس کو ذو مطلعین قصیدہ کہتے ہیں. ہاں، تو اس میں حسن مطلع آپ لوگوں کو پتہ ہے. شاہ بیت کہتے ہیں جو کسی غزل یا شاعری کا سب سے بہترین شعر ہوتا ہے اسے شاہ بیت کہتے ہیں. اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے عجب ناداں ہیں جو جن کو ہے عجب داد سلطانی، فلک بال ہما کو پل میں سونپے ہے مگس رانی. درج بالا شعر کے شاعر اور صنف کی نشاندہی کیجیے. یہ درد کا شعر ہے اور یہ غزل ہے. غالب کا شعر ہے اور یہ قصیدہ ہے. سودے کا قصیدے کا شعر ہے یا ذوق کے قصیدے کا شعر ہے. تو اس کا صحیح جواب اگر دیکھا جائے تو آپشن سی ہوگا، یہ سودا کے قصیدے کا شعر ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے وہ بہادر شہ غازی کے برنگ نیساں، روز برسائے ہے ابر کرم اس کا گوہر، جشن سے اس کے ہے ایک فیض کا دریا جاری، بہتے پھرتے ہیں برنگ کف دریا گوہر. یہاں سوال کیا گیا ہے کہ قصیدے کے درج بالا جز کے شاعر، قصیدے کے درج بالا جز کے شاعر اور ان کے ممدوح کی نشاندہی کیجیے. مطلب کہ یہ کون سا جز ہے، قصیدے کا کون سا جز ہے یہ، اور اس کے ممدوح کون ہے، یعنی کس کی تعریف میں یہ قصیدہ کہا گیا ہے. تو یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں. 4 آپشن ہیں. ذوق کا قصیدہ ہے اور اس کے ممدوح جو ہے بہادر شاہ ظفر ہیں، اور یہ سودا کا قصیدہ ہے اور اس کے ممدوح حضرت علی ہیں. سی غالب کا قصیدہ ہے اور بہادر شاہ ظفر اس کے ممدوح ہیں. یا مومن خان مومن کا قصیدہ ہے، راجہ اجیت سنگھ اس کے جو ہے ممدوح ہیں. اس کا 24 نمبر ہے. اس کا صحیح جواب دیکھا جائے تو اس کا صحیح جواب ہوگا ذوق کا قصیدہ ہے. درج بالا جز کے شاعر ذوق ہیں اور ممدوح ہیں بہادر شاہ ظفر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. 25 نمبر سوال ہے مثنوی لکھنے والے کا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ بیتوں اور مصروں کی ترتیب ایسی سنجیدہ ہو کہ ہر مصرع دوسرے سے اور ہر بیت دوسری بیت سے چشپاں ہوتی چلی جائے. مثنوی کے بارے میں یہ کس کا خیال ہے؟ آپشن دیے ہیں سید سلیمان ندوی، بی حالی، سی امداد امام اثر یا ڈی شبلی نعمانی. تو اس کا صحیح جواب اگر دیکھیں 25 نمبر کا آپشن بی حالی جو ہے، حالی کا خیال ہے مثنوی کے بارے میں کہ اس کے بیت اور مصرے جو ہیں ایک دوسرے سے چشپاں ہونے چاہیے. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے 26 نمبر سوال. مثنوی سے متعلق ہے. مثنوی کتب مشتری کے کردار عطارد کی حیثیت کیا ہے؟ آپشن اے درباری شاعر ہے، بی وزیر ہے، سی ہیرو کا مشیر ہے یا ڈی جادوگر ہے. 26 کا صحیح جواب اگر دیکھیں
تو آپشن سی ہیرو کا مشیر ہے۔ عطار دراصل کتب مشتری جو لکھی گئی ہے اس کا سب سے متحرک کردار ہے، اور کتب اور کلی قطب شاہ اور مشتری کو ملانے کی ایک کڑی بنتا ہے۔ یعنی جب جو ہے مشتری کا عشق جو ہے قلی قطب شاہ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی خبر لانے کے لیے عطار ہی جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے مصور ہے، یعنی اسے مصور کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے اگلے سوال یعنی 27 نمبر سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے ذیل میں کون سا کردار مثنوی گلزار نسیم سے متعلق ہے؟ آپشن اے بہرام، آپشن بی چترگپت، سی جہاں آرا یا ڈی حامدہ۔ 27 نمبر کا اگر صحیح جواب دیکھا جائے تو بہرام یہ ہے۔ اس کردار کو گلزار نسیم میں پیش کیا گیا ہے، یہ تاج الملوک کا وزیر زیادہ رہتا ہے۔ اب اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نمبر ہے 28واں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کے ضمن میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے سراپا، چہرہ، مدح، رخصت، آمد، جنگ، شہادت، بین، بی تشبیب، سراپا، آمد، جنگ، رخصت، شہادت، بین، سی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رج، جنگ، شہادت، بین، یا ڈی سراپا، چہرہ، رخصت، آمد، جنگ یا بین۔ 28 نمبر کا صحیح جواب ہوگا سی سراپا، چہرہ، رخصت، آمد، رج، زنگ، شہادت اور بین، یہی صحیح زمرہ ہے۔ اس میں آپشن اے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں مد آ گیا ہے، مد جو ہے قصیدے کا اہم جز ہے، مرثیے کا نہیں، اور بی میں بھی تشبیب آ گئی ہے، تشبیب بھی جو ہے صحیح زمرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تشبیب بھی جو ہے قصیدے کا ایک جز ہے، اور یہ بھی جو ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں سارے جز جو ہے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اب اپنے ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک مصرع ہے پسر فاتح صفین و حنین آتا ہے، پسر فاتح صفین و حنین آتا ہے، اس مصرعے میں پسر فاتح صفین و حنین سے کیا مراد ہے؟ ایک آپشن اے امام حسن، بی امام حسین، سی حضرت علی اور ڈی حضرت عابد۔ 29 نمبر کا صحیح جواب ہوگا امام حسین۔ یہاں پسر فاتح صفین و حنین سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے صحیح زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اے میر ضمیر، سودا، دبیر، غالب، جوش، بی سودا، میر ضمیر، غالب، دبیر، جوش، سی سودا، دبیر، میر ضمیر، غالب، جوش۔ آپشن 30 نمبر سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، یہ صحیح زمانی ترتیب ہے زمانی اعتبار سے، سودا، میر ضمیر، غالب، دبیر، جوش۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اقتباس ہے ناول کا۔ جس صبح اس نے اپنا گاؤں چھوڑا تھا وہ صبح اس کو بہت دن تک یاد رہی، تب ابھی گاؤں سویا پڑا تھا، پو پھٹ رہی تھی، اجالا سفید دھند کا پھوار کی طرح اندھیرے پہ گر رہا تھا اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی چھٹتی جا رہی تھی۔ درج بالا اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے خدا کی بستی، بی آگ کا دریا، سی ٹیڑھی لکیر یا ڈی فائر ایریا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا فائر ایریا۔ یہ فائر ایریا الیاس احمد گدی کا ناول ہے اور یہ اقتباس اسی سے لیا گیا ہے، اور یہ سہدیو رمانی کے شہر جانے کے واقعے کا بیان ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 32 نمبر سوال ہے، ناول سے پوچھا گیا ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی قسطوار سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوا؟ آپشن اے شاعر بمبئی، بی نقوش لاہور، سی آج کل دہلی یا ڈی جامع دہلی۔
اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ نقوش رسالے میں قسطوار شائع ہوا تھا. یہ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ مانا جاتا ہے اور پنجابی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ناول سے متعلق سوال ہے، حسین کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ اے توبۃ النصوح، بی ٹیڑھی لکیر، سی خدا کی بستی یا ڈی فردوس بری. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، فردوس بری. یہ حسین اور زمرد دونوں جو ہے ہیرو اور ہیروئن ہیں اور فردوس بری کا مرکزی کردار مانا جاتا ہے. اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی ناول سے ہی لیا گیا ہے. دین سے بیگانہ، عمل سے عاری، دنیا اور مال دنیا پر فریفتہ، اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف سے غافل مگر ایک حادثے نے اس کی کایا پلٹ دی. درج بالا خصوصیات ناول توبۃ النصوح کے کس کردار کی ہیں؟ آپشن اے نصوح، بی کلیم، سی علیم یا ڈی سلیم. 34 نمبر کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے. نصوح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور ایک خواب جو ہے اس کی زندگی کا جو ہے پورا سینیریو بدل دیتا ہے اور یہ جو ہے دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. 35 نمبر سوال ہے، ناول سے متعلق ہے یہ سوال بھی، تو یہ چوتھا یا پانچواں سوال ہے ناول سے متعلق. سوال ہے، ناول امراؤ جان ادا میں کس نے امیرن کا نام بدل کر امراؤ رکھ دیا تھا؟ آپشن اے بوا حسینی، بی خانم، سی بسم اللہ جان یا ڈی امیرن جان. 35 نمبر کا صحیح جواب ہوگا خانم. خانم نے ہی جو ہے امیرن کا نام بدل کر امیرن کا امراؤ جان رکھ دیا تھا. کیوں رکھ دیا تھا؟ کیونکہ اس فیلڈ میں امیرن جو ہے تھوڑا سا آکورڈ ٹائپ کا نام لگتا ہے. امراؤ جان اس وقت جو ہے زیادہ اہم لگتا تھا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. شعر ہے، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے. 10 12 شعر سے اقبال مجید کا کون سا افسانہ شروع ہوتا ہے؟ اے سوختہ سامہ، بی تماشا گھر، سی دو بھیگی آنکھیں یا ڈی سایہ شجر. 36 نمبر کا صحیح جواب ہوگا سوختہ سامہ. اقبال مجید کا یہ مجموعہ جو ہے افسانہ جو ہے سوختہ سامہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے. یہ غالب کا مشہور زمانہ شعر ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. افسانے سے متعلق ہے. افسانہ الاؤ میں اکلو اور پھگوا میں کیا رشتہ ہے؟ آپشن اے باپ اور بیٹے کا، آپشن بی چچا اور بھتیجے کا، سی دادا اور پوتے کا یا ڈی مالک اور نوکر کا. 37 نمبر کا صحیح جواب ہے بی چاچا اور بھتیجے کا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے، یہ بھی افسانے سے متعلق ہے. غیاث احمد گدی کے افسانے بابا لوگ سے متعلق. ذیل میں کون سا کردار غیاث احمد گدی کے افسانے بابا لوگ سے متعلق ہے؟ آپشن اے ابرار، بی شوفر، سی جارج یا ڈی الفت. 38 نمبر کا صحیح جواب ہے جارج. جارج ہی جو ہے اصل کردار ہے جو بابا لوگ میں شامل ہے اور بابا لوگ میں جو بابا رہتا ہے اسی کردار سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے بابا جو رہتا ہے اس کی مالک کی بیٹی کو ورگلاتا ہے، اس لیے جارج کو جو ہے بابا سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے منٹو کے افسانے سے متعلق. وہ 39 نمبر سوال ہے کہ سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانوی مجموعے ٹھنڈا گوشت میں شامل کس افسانے کا عنوان غالب کے شعر سے لیا ہے؟ آپشن اے رحمت خداوندی کے پھول، بی زحمت مہر درخشاں، سی 3.5 آنے یا ڈی ٹھنڈا گوشت. 39 نمبر کا صحیح جواب ہے زحمت مہر درخشاں. اصل میں دیکھا جائے تو یہ سوال جو ہے تھوڑا سا
غلط سوال ہے، مطلب کہ اس کے سوال کا طریقہ انداز کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ یہاں سوال کیا گیا ہے سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانوی مجموعے ٹھنڈا گوشت میں شامل کس افسانے کا عنوان غالب کے شعر سے لیا ہے؟ لیکن اگر آپ جب ٹھنڈا گوشت کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ زحمت مہر درخشاں جو ہے کوئی افسانہ نہیں ہے۔ جو جو پریشانی ہے، یعنی جو ان کو ٹھنڈا گوشت کی جو رداد ہے، ٹھنڈا گوشت اور کی جو رداد ہے، یعنی جو ان پر جو ہے الزام لگا تھا اور قید و بند اٹھانی پڑی اور جو کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑے، اس کی جو رداد انہوں نے لکھی ہے وہ اس عنوان کے تحت لکھی ہے، زحمت مہر درخشاں۔ تو دراصل یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اسے کہہ سکتے ہیں یا تو اسے اس کتاب کا مقدمہ کہہ دیں یا اسے کتاب کا پیش لفظ کہہ سکتے ہیں، یہ افسانے کا عنوان نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ غالب کے شعر سے لیا گیا ہے، لیکن یہ کسی افسانے کا عنوان نہیں ہے منٹو نے اس میں احوال لکھے ہیں اپنے مقدمے کے، جو ان کے افسانے ٹھنڈا گوشت پہ ہوا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 40 نمبر۔ پنڈت اجودھیا ناتھ کا انتقال ہوا تو سب نے کہا ایشور ایسے آدمی کو ایسی ہی موت دے۔ 4 جوان لڑکے یادگار چھوڑے ہیں اور ایک لڑکی، اثاثہ بھی کافی ہے، پختہ مکان، 2 باغ، کئی ہزار کے زیور اور 20,000 نقد۔ بیوہ پھول متی کو صدمہ ہونا لازمی تھا، وہ کئی دن تک بے حال رہی۔ درج بالا شعر پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے قاتل کی ماں، بی بدنصیب ماں، سی نئی بیوی یا ڈی شانتی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا بدنصیب ماں۔ یہ اقتباس بدنصیب ماں سے لیا گیا ہے جو پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل ہے۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 41 نمبر سوال ہے، غزل کی زبان صرف محبوب سے باتیں کرنے کی زبان نہیں، اپنے بات اور اپنے کاروبار شوق کی بات کی زبان ہے، اور یہ کاروبار شوق بڑی وسعت رکھتا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم قول مانا جاتا ہے غزل کے بارے میں۔ یہ کس کا قول ہے؟ آپشن اے کلیم الدین احمد، بی فراق گورکھپوری، سی الطاف حسین حالی، ڈی آل احمد سرور۔ یہ صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ یہ آل احمد سرور کا مشہور اور قابل مطالعہ قول مانا جاتا ہے غزل کے حوالے سے۔ 42 نمبر سوال ہے، نواب آصف الدولہ نے میر تقی میر کے لیے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ آپشن اے 100 روپے، بی 300 روپے، سی 250 یا ڈی 210۔ 42 نمبر کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 300 روپے مقرر کیا گیا تھا ان کا وظیفہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ شعر دیا گیا ہے کہ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا؟ ذیل میں دیے گئے مصروں سے شعر مکمل کیجیے۔ ایک، اے چشم جوش اشک ندامت کو کیا ہوا؟ چھوڑا وفا کون نے مروت کو کیا ہوا؟ سی آتے آتے یارو قیامت کو کیا ہوا؟ یا ڈی اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، چھوڑا ان نے وفا کون نے مروت کو کیا ہوا۔ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا؟ چھوڑا وفا کون نے مروت کو کیا ہوا؟ یہ میر کا مشہور شعر مانا جاتا ہے، نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غالب کو حیوان ظریف سے کس نے موسوم کیا؟ آپشن اے شبلی نعمانی، بی وارث الوی، سی نیاز فتح پوری، ڈی حضرت مولانا الطاف حسین حالی۔ 44 نمبر سوال کا صحیح جواب ہوگا حالی۔ حالی نے ہی اپنی کتاب یادگار غالب میں انہیں حیوان ظریف کے خطاب سے موسوم کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، 45 نمبر سوال ہے، ذیل میں کس شاعر کو علم نجوم، علم طب اور موسیقی پر مہارت حاصل تھی؟ آپشن اے مومن خان مومن، بی بہادر شاہ ظفر، سی اقبال یا ڈی داغ دہلوی۔ 35 نمبر کا صحیح جواب ہے مومن خان مومن۔ ان کو جو ہے
شاعر ہیں، اور لیکن اس کے علاوہ ان کو علم نجوم، علم طب اور موسیقی پر بھی مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنا جائچہ بنا لیا تھا، اور انہیں شاید معلوم چل گیا تھا کہ جائچے سے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا 46 نمبر سوال ہے۔ شعر ہے کہ رنگ سوتے میں چمکتا ہے طرح داری کا، طرفہ عالم ہے تیرے حسن کی بیداری کا۔ دس بارہ شعر کی شاعر کی تخلیق ہے۔ آپشن اے فانی، بی حسرت، سی یگانہ، ڈی شاد عظیم آبادی۔ یہ شعر حسرت موہانی کا شعر ہے، اور حسرت موہانی اردو کے مشہور شاعر مانے جاتے ہیں۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 47 نمبر سوال ہے، ذیل میں کون سا شعری مجموعہ یگانہ چنگیزی کا ہے؟ 47 نمبر سوال ہے، اس کے آپشن دیکھتے ہیں: آتش گل، عشق نامہ، آیات وجدانی یا ڈی غزل۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 47 نمبر کا سی، آیات وجدانی۔ یہ ان کا مشہور جو ہے مجموعہ، شاعری کا مجموعہ ہے۔ آتش گل جو ہے ان کا مجموعہ نہیں ہے، اور عشق نامہ بھی ان کا مجموعہ نہیں ہے، غزل بھی ان کا مجموعہ نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعروں سے متعلق سوال ہے کہ فراق کی ابتدائی غزلوں میں کس شاعر کا رنگ جھلکتا ہے؟ آپشن اے مومن، بی آتش، یا سی داغ، یا ڈی امیر مینائی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا امیر مینائی۔ داغ، فراق کی ابتدائی غزلوں میں امیر مینائی کا رنگ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اپنے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں نے اپنے شعری مجموعہ غزل کا انتساب کس افسانہ نگار کے نام کیا ہے؟ آپشن اے ہیں راجندر سنگھ بیدی، بی کرشن چندر، سی پریم چند، یا ڈی عصمت چغتائی۔ اس کا صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ انہوں نے اپنے افسانوی مجموعہ غزل کا انتساب بیدی کے نام کیا ہے۔ 50 نمبر سوال ہے، حسرت نے رسالہ اردو معلق کب اور کہاں سے جاری کیا؟ آپشن اے 1907 میں کلکتہ سے، بی 1905 میں رامپور سے، سی 1904 میں لکھنؤ سے، یا ڈی 1903 میں علی گڑھ سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، علی گڑھ سے۔ 1903 میں علی گڑھ سے یہ رسالہ اردو معلق شائع ہوا۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ داستان سے متعلق سوال ہے، بادشاہ آزاد وقت کا پایہ تخت کون سا شہر تھا؟ آپشن اے قسطنطنیہ، بی بغداد، سی بخارا، ڈی دمشق۔ 51 نمبر سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، بادشاہ آزاد بخت کا پایہ تخت جو ہے بغداد تھا۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صبرس کے قصے کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ آپشن اے قصہ حسن دل، بی قصہ گل بقاولی، سی دستور ہندی، یا ڈی قصہ شہزادہ بہزاد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے قصہ حسن دل۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 53 نمبر سوال ہے، کربل کتھا کی کس مجلس میں حضرت علی کی شہادت کا ذکر آیا ہے؟ آپشن اے پہلی مجلس، بی تیسری مجلس، سی 9ویں مجلس، یا ڈی 5ویں مجلس۔ 53 نمبر کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، تیسری مجلس میں حضرت علی کی شہادت کا ذکر ہے۔ یہ ایک یہ کربل کتھا فضلی کی ایک اہم تصنیف مانی جاتی ہے، اور یہ فارسی روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے شمالی ہند میں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ داستان کا کردار ہے، ماہ طلحت کس داستان کا کردار ہے؟ آپشن اے بوستان خیال، بی باغ و بہار، سی فسانہ عجائب، یا ڈی نو طرز مرصع۔ 54 نمبر کا صحیح جواب ہوگا فسانہ عجائب۔ ماہ طلعت فسانہ عجائب کا
मशहूर किरदार माना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छठ किसी और बोली का न मैल है न पट। दर्जबाला शेर से किस दास्तान का आगाज होता है? ऑप्शन ए किस्सा महर अफरोज दिलबर, बी करबल कथा, सी बागो बहार, या डी रानी केतकी की कहानी। इसका सही जवाब होगा 55 नंबर का सही जवाब अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी है। सैयद इंशाउल्लाह खान इंशा की कहानी है और इसमें इन्होंने शऊरी तौर पर कोशिश की है कि किसी और अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ ना आए, सारे हिंदवी लफ्ज़ों के ज़रिए ये कहानी बयान की गई है। इसीलिए लिखा है कि ये कहानी जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का न मैल है न पुट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, ड्रामा आगरा बाज़ार सबसे पहले किस तरफ से खेला गया? ए अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, बी अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफ़ीन, सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या डी संगीत नाटक एकेडमी। 56 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये सबसे पहले अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के ज़रिए खेला गया था। आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का मशहूर ड्रामा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इक़्तिबास दिया गया है हमारे किसी ड्रामे का, देखते हैं। शायर, तेरे अल्फाज खोटे सिक्के हैं, हमारे दर्द का दरमान इनसे मुमकिन नहीं, तेरे जज्बात खोखले हैं, तेरे इश्तियारे बेरूह, कोई है जो इस दर्द की दवा करे, कोई है जो हमारी अज़ियत का दरमा लाए। दर्ज बाला मुकालमा किस ड्रामे से माखूज़ है? ऑप्शन ए ज़हाक, बी आगरा बाज़ार, सी यहूदी की लड़की, या डी अनारकली। 57 नंबर सवाल का सही जवाब है ये मकालमा ड्रामा ज़हाक से है। और ये ज़हाक जो है जब परेशानी में मुब्तला रहता है और लोग उसकी धाड़िस बांधते हैं तो ये शायर की तरफ मुतवज्जो होकर ये मकालमे कहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ड्रामा इंदर सभा में सब्ज़ परी गुलफाम को कहाँ सोता हुआ देखती है? ऑप्शन ए इंदर की सभा में, सी बी लाल महल में, सी पेड़ के पीछे, डी संगल द्वीप पर। ऑप्शन नंबर 58 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल महल पर सोता हुआ देखती है और निशानी के लिए इसको अपनी अंगूठी पहना आती है और बाद में देव को इसे लाने का हुक्म देती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल है, ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्किस और हेना का क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए भाई और बहन, बी माँ और बेटी, सी मालिक और मुलाजमा, या डी आशिक और माशूक। 59 नंबर का सही जवाब है आशिक और माशूक। ये यहूदी की लड़की या वफा की पुतली, ये आगा हशर, जिन्हें उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उनका ड्रामा है जो हमारे निसाब में शामिल है। मार्किस और हिना एक दूसरे के आशिक और महबूब हैं और इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा अनारकली से मुतालिक है। ड्रामा अनारकली के बाब सोम के मंजर सोम में कहाँ का मंजर पेश किया गया? वाह, क्या क्या लफ्ज़ की तरतीब है। ड्रामा अनारकली के बाब सोम के मंजर सोम में कहाँ का मंजर पेश किया गया है? ऑप्शन ए जिंदान, बी अकबर की ख्वाबगाह, सी सलीम का ऐवान, या डी हरम सरा का पाया बाव। 60 नंबर सवाल का सही जवाब होगा बी, अकबर की ख्वाबगाह का मंजर पेश किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, मीर अमन किसके वसीले से फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह जॉन गिलक्रिस्ट के पास पहुँचे? ए लल्लू लाल जी, बी मीर बहादुर अली हुसैनी, सी मिर्ज़ा अली लुत्फ़, या डी कासिम अली जवां। 61 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मीर बहादुर अली हुसैनी। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे?
اے جوزف ہینری ٹیلر، بی فلیکس بترو، ڈی سی ڈاکٹر اسپرنگر، ڈی کرنل ہارلائٹ۔ 62 نمبر کا صحیح جواب ہے، اس کے پہلے پرنسپل تھے جوزف ہینری ٹیلر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دبستان کی خصوصیات سے متعلق ہے کہ دبستان دہلی کی خصوصیات تھیں: اے خارجیت اور ظاہرداری، بی معاملہ بندی اور قافیہ پیمائی، سی داخلیت، متانت اور سنجیدگی، بی یا ڈی ابتذال پسندی اور نسائیت۔ اگر اس کا 63 نمبر کا صحیح جواب دیکھیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا داخلیت، متانت اور سنجیدگی۔ اور جو باقی کے آپشن دیکھتے ہیں، یہ خارجیت اور ظاہرداری، معاملہ بندی اور قافیہ پیمائی، ابتذال پسندی اور نسائیت، یہ تینوں آپشن اگر دیکھیں تو یہ تینوں آپشن ایک ساتھ مل کے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات بناتے ہیں۔ یعنی دبستان لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت بھی ہے، ظاہرداری بھی ہے، معاملہ بندی بھی ہے اور قافیہ پیمائی بھی ہے، اور ابتذال پسندی بھی ملتی ہے اور نسائیت بھی ملتی ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں ریختہ کی شکل میں ملتی ہے، جس میں عورت کی زبان سے عورتوں کی شاعری ہے۔ تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ایہام گوئی سے متعلق پوچھا گیا سوال ہے، 64 نمبر سوال ہے کہ ایہام گوئی کی تحریک کس بادشاہ کے زمانے میں شروع ہوئی؟ آپشن اے بہادر شاہ ظفر، بی اورنگزیب، سی محمد شاہ رنگیلا یا ڈی قلی قطب شاہ۔ 64 نمبر سوال کا صحیح جواب اگر ہم دیکھیں تو محمد شاہ رنگیلا کے دور میں یہ جو ہے ایہام گوئی کی تحریک شروع ہوئی۔ یعنی کسی شعر میں یا کسی شعروں میں ایسے لفظ لانا جن سے معنی کی سطح پر ایہام پیدا ہو، یعنی کہ لوگوں کو لگے کہ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایہام کی مثال مانی جاتی ہے۔ ایہام اچھا بھی ہوتا ہے لیکن جب حد سے گزر جائے تو خراب ہو جاتا ہے، جو شاعری کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ذیل میں کون رومانوی تحریک سے وابستہ تھے؟ آپشن اے ملک راج آنند، بی محمد بن تاثیر، سی ڈپٹی نذیر احمد یا ڈی سجاد حیدر یلدرم۔ ہم اپنے 65 نمبر سوال کے جواب کو دیکھیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم رومانوی تحریک سے متاثر تھے اور ترکی کے افسانوں کو انہوں نے اردو میں براہ راست ترجمہ بھی کیا ہے، اور ترکی کے افسانوں کے پلاٹ کو انہوں نے اپنے افسانوں میں بھی سمویا ہے، اور یہ اردو کی مشہور ناول نگار قرۃ العین حیدر کے والد ہیں۔ اور ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، 66 نمبر سوال ہے ہمارا۔ یہ سوال دیا گیا ہے، ترقی پسند مصنفین کا پہلا مینیفیسٹو تیار کرنے والوں کے ضمن میں کون سا زمرہ صحیح ہے؟ آپشن اے سجاد ظہیر، ڈاکٹر جیوتی گھوش، فیض احمد فیض، ملک راج آنند، بی سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، دین تاثیر، آپشن سی سجاد ظہیر، ملک راج آنند، عبدالعلیم پریم چند، اور آپشن ڈی سجاد ظہیر، ملک راج آنند، حسرت موہانی پریم چند۔ 66 نمبر سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور دین محمد تاثیر۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ عثمانیہ سے متعلق، دارالترجمہ عثمانیہ کا پہلا ناظم کسے مقرر کیا گیا؟ آپشن اے مولوی عبدالحق، بی شبلی، سی وحی الدین سلیم یا ڈی نظم طباطبائی۔ 67 نمبر سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہے مولانا مولوی عبدالحق کو جو ہے اس کا پہلا ناظم مقرر کیا گیا، اور یہ نظم طباطبائی اور وحی الدین سلیم بھی جو ہے اسی سے متعلق ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، ہر ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ اے انجمن حمایت ادب، بی بزم ادب، سی حلقہ احباب ذوق یا ڈی بزم داستان گویاں۔
68 نمبر سوال کا صحیح جواب ہے اس کو اس کی ابتدائی مجلسوں میں 10 مجلسوں تک جو ہے اسے بزم داستاں گویا کے نام سے پکارا گیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی تحریک یا رجحان میں انفرادیت پسندی، انکاریت اور وجودیت کے انکار کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آپشن اے ترقی پسند، بی جدیدیت، سی علی گڑھ تحریک یا ڈی رومانوی تحریک۔ 69 نمبر سوال کا صحیح جواب ہے بی جدیدیت ہی ایک ایسی تحریر ہے جس میں انفرادیت پسندی، انکاریت اور وجودیت کے انکار کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 70 نمبر سوال ہے اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے وہاب اشرفی، بی قمر رئیس، سی گوپی چند نارنگ یا ڈی شمس الرحمن فاروقی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی گوپی چند نارنگ۔ اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ ان کی تصنیف ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے نظم معرہ، نثری نظم، پابند نظم، آزاد نظم۔ اور اس کا صحیح جواب ہے نظم معرہ، جس نظم میں مصرے تو برابر ہوں لیکن قافیے کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی نے اپنی کس نظم میں عورت کے مختلف روپ بیان کیے ہیں؟ آپشن اے گریز، بی چکلے، سی تلخیاں، ڈی تاج محل۔ 72 نمبر کا صحیح جواب اگر ہم لوگ دیکھیں تو چکلے ایک ایسی نظم ہے ان کی جس میں انہوں نے عورتوں کے مختلف روپ بیان کیے ہیں۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے ذیل میں کون سا شعری مجموعہ نور میم راشد کا نہیں ہے؟ آپشن اے ماورا، بی لا انسان، سی تاریخ سیارہ یا ڈی گمان کا ممکن۔ اس کا صحیح جواب ہے تاریخ سیارہ۔ باقی یہ تینوں لا انسان، ماورا اور گمان کا ممکن نور میم راشد کے شعری مجموعے ہیں، لیکن تاریخ سیارہ ان کا شعری مجموعہ نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں تو ہمارا اگلا سوال ہے ایک بند دیا گیا ہے اشعار نظم سے کہ اے جان نغمہ جہاں سوگوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمیں بے قرار کب سے ہے، ہجوم شوق سر رہ گزر کب سے ہے، گزر بھی جا کے تیرا انتظار کب سے ہے۔ درج بالا اشعار سے مخدوم محی الدین کی کس نظم کا آغاز ہوتا ہے؟ آپشن اے سپاہی، آپشن اے سپاہی، بی چاند تاروں کا بن، سی حویلی یا ڈی انقلاب۔ 74 نمبر کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی۔ اس نظم کی ابتدا انقلاب نامی نظم کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے نظم سے متعلق ہے یہ بھی۔ نظم ایک لڑکا اختر ایمان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن اے زمستہ سرد مہری کا، بی غضاب، سی یادیں یا ڈی زمیں زمیں۔ اس کا صحیح جواب ہے یہ ان کے مشہور زمانہ مضمون یادیں میں شامل نظم ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے 76 نمبر سوال ہے اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، درج بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ اے فاطمہ شفق فاطمہ شیری، بی جوش ملی آبادی، سی فیض احمد فیض یا ڈی میرا جی۔ یہ شعر جو ہے فیض احمد فیض کی نظم کا ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ فیض احمد فیض کی نظم ہے تنہائی، یہ اسی کا ایک مصرع ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے نظم سے متعلق۔ میرا جی کی نظم سمندر کا بلاوا ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن اے تین رنگ، بی میرا جی کے گیت، سی ارتقا یا ڈی میرا جی کی نظمیں۔ 77 نمبر سوال کا صحیح جواب ہے تین رنگ۔ یہ سمندر کا بلاوا ان کے مجموعے تین رنگ میں شامل ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں تو مصرع یہ بھی ایک نظم کا بند دیا گیا ہے۔ یہ ہے پیوست
ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، گاڑی میں گنگناتا مسرور جا رہا تھا، اجمیر کی طرف سے جے پور جا رہا تھا۔ درج بالا شعری جز کس نظم سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے جاتری، بی شکست زندہ کا خواب، سی کسان، یا ڈی جنگل کی شہزادی۔ 78 نمبر سوال کا صحیح جواب ہے جنگل کی شہزادی۔ یہ آپشن صحیح ہو گیا۔ یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے جنگل کی شہزادی، اور ان کی ہی نظم ہے کسان، تو یہ جنگل کی شہزادی نامی نظم میں شامل مصرے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، شعر مصرع دیا گیا ہے، بند دیا گیا ہے نظم کا کہ علم و کمال و ایمان برباد ہو رہے ہیں، عیش و طرب کے بندے غفلت میں سو رہے ہیں، اے سور حب قومی اس خواب سے جگا دے، پھولا ہوا افسانہ کانوں کو پھر سنا دے۔ درج بالا شعری جز چکبرد کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ یہ تھوڑا سا اوپر کر لوں، اور یہ تھوڑا سا اور اوپر۔ آپشن اے رامائن کا آخری سین، درد دل، سی حب وطن، یا ڈی خاک ہند۔ 79 نمبر سوال کا صحیح جواب ہے خاک ہند۔ یہ درج بالا بند جو ہے خاک ہند نامی نظم سے لیا گیا ہے، جو پنڈت برج نارائن چکبرد کی نظم ہے۔ 80 نمبر سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ آپشن اے مسدس، بی مخمس، سی مثلث، ڈی مربع۔ 80 نمبر سوال کا صحیح جواب دیکھا جائے تو آپشن سی ہوگا۔ 80 نمبر سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی مخمس۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ان کی جتنی بھی داخل نصاب نظمیں ہیں، مفلسی ہو گیا، روٹی ہو گیا، بنجارہ نامہ ہو گیا، ساری نظمیں جو ہیں مخمس ہی کے حیت میں لکھی گئی ہیں، یعنی کہ اس میں ایک بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب بی ہے مخمس۔ اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مشرقی تنقید سے متعلق پوچھا گیا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابن قتیبیہ نے شاعری کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ آپشن اے 4، بی 5، سی 3، یا ڈی 7۔ 81 کا صحیح جواب ہوگا اے۔ ابن قتیبیہ نے شاعری کی 4 قسمیں بتائی ہیں: اچھی شاعری، بہت اچھی شاعری، بری شاعری، ردی شاعری، تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سنسکرت شعریت سے متعلق ہے کہ ابھینو گپت کی تصنیف پرمارتھ سار کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے تحقیق، بی تنقید، سی فلسفہ، یا ڈی تاریخ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا فلسفہ۔ اس میں فلسفیانہ موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ ابھینو گپت جو ہے مشرقی شعریات اور بالخصوص سنسکرت شعریات سے متعلق ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ ہر نسل اپنی تنقید کا نظام خود پیدا کرتی ہے، یہ کس مغربی نقاد کا قول ہے؟ اے افلاطون، بی ارسطو، سی لان جانس، یا ڈی ٹی ایس ایلیٹ۔ یہ قول صحیح جواب ہوگا ٹی ایس ایلیٹ کا۔ یہ قول ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تنقیدی کتاب کے بارے میں ہے کہ مجنوں گورکھپوری کی تصنیف تنقیدی حاشیے کس تنقیدی دبستان سے تعلق رکھتی ہے؟ آپشن اے جمالیاتی تنقید، بی تاثراتی تنقید، سی اسلوبیاتی تنقید، یا ڈی متنی تنقید۔ اس کا صحیح جواب دیکھا جائے تو اس کا آپشن، یہ 84 نمبر کوشچن ہے، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اس میں یہ مجنوں گورکھپوری کی جو تصنیف ہے یہ تاثراتی تنقید کے دبستان سے تعلق رکھتی ہے۔ تاثراتی تنقید کہتے ہیں کہ کسی بھی تحریر کو پڑھ کر جو ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتے ہیں اس کا بیان ہی تاثرات ہیں۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ شبلی کی تصنیف شعر و لجم کی کس جلد میں اردو شاعری سے بحث کی گئی ہے؟ آپشن اے پہلی جلد، بی دوسری جلد، یا سی تیسری جلد، یا ڈی چوتھی جلد۔ تو 85 نمبر کا صحیح جواب ہے چوتھی جلد۔ چوتھی جلد میں یہ شعر العجم جو ہے فارسی
کی کتاب مانی جاتی ہے، یعنی اس میں فارسی شعراء کے کرام کے بارے میں، فارسی شاعری کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، لیکن اس کی آخری جلد جو ہے چوتھی جلد، اس میں جو ہے اردو شاعری پر بھی گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 86 نمبر سوال ہے، تاریخ اکبری کی تدوین کس محقق نے کی؟ اے قاضی عبد الودود، بی گیان چند جین، سی رشید حسن خان، ڈی امتیاز علی خان عرشی۔ 86 نمبر کا صحیح جواب ہوگا ڈی، امتیاز علی خان عرشی نے ہی جو ہے تاریخ اکبری کی تدوین کی ہے۔ اگلے سوال، یہ پی ایچ ڈی کے لوگوں کے لیے بھی یہ سوال آتا ہے، تصویر سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے، کسی مضمون یا کتاب کا پہلا مسودہ، بی کسی کتاب کی تدوین کرنا، سی کسی امر کی تحقیق کرنا، اور ڈی کسی متن کا دوسرے متن سے موازنہ کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، کسی مضمون یا کتاب کا پہلا جو مسودہ ہوتا ہے اسے تصویر کہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سوال ہے تحقیق سے متعلق کہ تحقیق کا معلم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے، قاضی عبد الودود، بی امتیاز علی خان عرشی، سی محی الدین قادری زور، یا ڈی حافظ محمود شیرانی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، قاضی عبد الودود کو تحقیق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، 89 نمبر کوشچن ہے، ذیل میں کون سی تصنیف احتشام حسین کی ہے؟ آپشن اے، اشارات تنقید، بی عملی تنقید، سی شعر غیر شعر اور نثر، یا ڈی تنقید اور عملی تنقید۔ 89 نمبر سوال کا صحیح جواب دیکھیں تو ڈی تنقید اور عملی تنقید جو ہے یہ احتشام حسین کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہمارا 90 نمبر سوال ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی ادیب کی زندگی کے واقعات اور تصانیف کو تاریخی اعتبار سے درج کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے، ضمیمہ، بی ترقیمہ، سی توقیت، یا ڈی تصحیح۔ تو 90 نمبر سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی، یعنی توقیت کہتے ہیں کسی ادیب کی زندگی کے واقعات اور تصنیف کو تاریخی اعتبار سے بیان کرنا۔ ضمیمہ کہتے ہیں کسی کتاب میں جو خاص جو مصادر ہوتے ہیں، ماخذات ہوتے ہیں، ان کا بیان ضمیمہ میں کیا جاتا ہے۔ ترکیمہ کہتے ہیں کسی بھی مخطوطے میں جو مخطوطے لکھنے والا ہوتا ہے اس کی عبارت کو جو ہے ترجمہ کہتے ہیں، وہ جو کسی نسخے کے اختتام پہ جو عبادت جو ہے مرتب کرنے والا لکھتا ہے اسے ترجمہ کہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصمت کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے 4، بی 8، سی 6، یا ڈی 2۔ 91 نمبر سوال کا صحیح جواب ہوگا بی، مصمت کی 8 قسمیں ہیں۔ مصمت کوئی صنف نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ایک گروہ کو کہتے ہیں، مطلب کہ مختلف شاعری کی مختلف اصناف ہیں، اصناف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، مصروں کے اعتبار سے شاعری کو بانٹا گیا ہے، جیسے مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، مصمت اور جو ہے مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، مربع میں 4 مصرے ہوتے ہیں، مثلث میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے مصروں کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے اس کو بانٹا گیا ہے، اس نظم کی صنف کو بانٹا گیا ہے۔ تو اس کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، مسدس، مربع، معشر، کرکر، اس طرح سے 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ان 8 قسموں کو ملا کر جو ہے مصمت کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگلا سوال ہے، مسمن میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مسمن بھی مصمت کی ایک قسم مانی جاتی ہے۔ اس کا آپشن ہے آپشن اے 4، اس میں بند کتنے ہوتے ہیں؟ 4 بند ہوتے ہیں۔ ایک بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں، بی 6 مصرے ہوتے ہیں، سی 8 مصرے ہوتے ہیں، یا ڈی 10 مصرے ہوتے ہیں۔ 92 نمبر کا صحیح جواب ہے سی، اس میں 8 مصرے ہوتے ہیں، مسمن میں 8 مصرے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مصمت کی ایک قسم ہو گئی، مسمن بھی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے 13 نمبر سوال، کہ وہ اتنا رویا
انسان خود تو انسان ہے پتھر بھی پگھلا، درد بالا سطح کس طرح کی نظم کی مثال ہے؟ آپشن اے ترائلے، بی ہائیکو، سی سونیٹ یا ڈی تشتیر۔ 93 نمبر سوال کا صحیح جواب ہے بی، ہائیکو کی ایک مثال ہے۔ ہائیکو کہتے ہیں، ہائیکو ایک جاپانی شاعری کی قسم ہے جسے ہندوستان میں درآمد کیا گیا ہے۔ اس میں کل ملا کر 3 ہی مصرے ہوتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ روپوٹیز سے متعلق ہے، اردو میں کہتے ہیں رپوس کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے انگریزی، بی فرانسیسی، سی اطالوی یا ڈی ترکی۔ 94 نمبر کا صحیح جواب اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی، یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو فرانسیسی میں رپوٹیز کہتے ہیں، اور اس کو اگر اردو ترجمہ کریں تو اس کو کہیں گے رپورٹ ہے، اس کو اردو میں رپورٹ یا رپوتاز کہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ ربائی کے لیے بحر حج کے کتنے اوزان مقرر ہیں یا مخصوص ہیں؟ آپشن اے ربائی کے لیے 12، بی 16، سی 24 یا ڈی 8۔ 95 نمبر کا صحیح جواب ہے 24۔ ربائی کے لیے جو ہے بحر حج کے 24 اوزان مقرر کیے گئے ہیں جن میں ربائی کہی جا سکتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہے غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہر ہے جو معتقد میر نہیں۔ درج بالا شعر میں دیے گئے متبادلات میں سے کس کی مثال ہے؟ آپشن اے تضمین، بی پیروڈی، سی قطع یا ڈی مستزاد۔ 96 نمبر کا صحیح جواب ہے تضمین۔ تضمین کہتے ہیں کسی دوسرے شاعر کے کسی مصرے پر اپنا مصرع لگا کر شعر مکمل کر لینا، اس کو تضمین کہتے ہیں۔ یہ تضمین کی مثال ہے کیونکہ اس میں پہلا مصرع جو ہے یہ غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، یہ غالب کا مصرع ہے، اور آپ بے بہر ہے جو معتقد میر نہیں، یہ امام بخش ناسخ کا مصرع ہے۔ تو اس طرح غالب نے اپنا مصرع لگا کر ایک شعر مکمل کیا ہے، تو یہ تضمین کی ایک مثال ہو گئی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے یونٹ نمبر 10 سے پوچھا گیا سوال ہے، مطلب اردو کے 10ویں نمبر یونٹ سے سوال پوچھا گیا ہے۔ ایسی اخباری تحریر جو عام قاری کو نظر میں رکھ کر نہیں لکھی جائے بلکہ یہ باشعور اور حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے اور کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت کی خواہش رکھنے والے قاری کے لیے ہوتی ہے، ایسی اخباری تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے انٹرویو، بی فیچر، سی کالم یا ڈی اداریہ۔ اس کا صحیح جواب ہے اداریہ۔ اداریہ باشعور قارئین کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے دعویٰ اور دلیل سے متعلق سوال ہے، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں۔ 98 نمبر سوال ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، ایک دعویٰ ہے اور دوسرا دلیل۔ دونوں بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے شبلی نے فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے مطابق مراثی انیس کا مطالعہ کر کے پہلی بار انیس کی عظمت کو نمایاں کیا۔ دلیل ہے موازنہ انیس و دبیر سے قبل انیس کی شاعری کا مطالعہ ہو چکا تھا۔ آپشن اے ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے، بی ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، سی ہے دعویٰ غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے، یا ڈی دعویٰ غلط ہے دلیل صحیح ہے۔ تو اس کا صحیح جواب اگر دیکھیں تو اس کا صحیح جواب ہے اے، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ شبلی نے فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے مطابق مراثی انیس کا مطالعہ کر کے پہلی بار انیس کی عظمت کو نمایاں کیا، لیکن یہ اس دلیل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دلیل جو ہے کسی طرح سے بھی اس دعوے کی تائید میں نہیں پیش کی جا سکتی ہے کہ موازنہ انیس و دبیر سے قبل انیس کی شاعری کا مطالعہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے؟ تو یہ پہلا آپشن صحیح ہے، اس کا آپشن ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔
ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ اس میں بھی پوچھا گیا ہے، دو بیانات دیے گئے ہیں، ایک دعویٰ ہے اور دوسری دلیل ہے۔ دونوں بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے، سبرس کا اسلوب فسانہ عجائب کی طرح رنگین، مرصع اور مسجع ہے۔ دلیل دی گئی ہے کہ لیکن سبرس فسانہ عجائب کے برخلاف دقیق، بوجھل اور عربی فارسی الفاظ سے زیر بار نہیں۔ اس میں ہے آپشن اے ہے دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں، بی دعویٰ صحیح ہے اور دلیل صحیح ہے، دلیل غلط ہے، سی دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے، یا ڈی دعویٰ اور دلیل دونوں غلط ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے۔ ہاں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ یہ بھی دعویٰ بھی صحیح کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بھی جو ہے قافیہ پیمائی کی گئی ہے، رنگین اور مرصع عبارت استعمال کی گئی ہے سبرس میں بھی فسانہ عجائب کی طرح۔ لیکن ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف سبرس میں ہمیں بوجھل پن کا احساس نہیں ہوتا۔ عربی اور فارسی کے الفاظ اس طرح نہیں لائے گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نفس مضمون سے ہمارا ذہن بھٹک جائے، لیکن فسانہ عجائب میں ہمارا نفس مضمون سے ہمیشہ جو ہے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو آپشن ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اپنے ایک آخری کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آخری کوشچن ہے، پوچھا گیا ہے 100 نمبر کوشچن ہے، کتاب شناسی کس مبصر کے تبصروں کا مجموعہ ہے؟ آپشن اے شمس الرحمن فاروقی، بی اسلوب احمد انصاری، سی مشفق خواجہ، یا ڈی ذو انصاری۔ اس کا صحیح جواب اگر ہم دیکھیں تو اس کا صحیح جواب ہے ذو انصاری۔ کتاب شناسی جو ہے ذو انصاری کے تبصروں کا مجموعہ ہے۔ آج کا سوال پرچہ ہم نے حل کر لیا ہے اور یہ ہمارا آخری سوال تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا۔ اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر اچھا لگے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اپنی تیاری میں مدد مل سکے۔